बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा अवैस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शौक से यार फ़कीदी का 7वां पार्ट। राइटर हैं इसकी आयशा मुग़ल। अगर आप इन तमाम पार्ट्स को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन तमाम पार्ट्स को एक साथ सुन सकते हैं। ऑटो प्ले के बटन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलते हैं नावल की तरफ। शफक अब इंजेक्शन्स के ज़रिए असर सो रही थी। अब तक उसकी कंडीशन सीरियस थी। रात काफ़ी हो चुकी थी जब हल्क खुशक होने की वजह से अजिया की आंख खुली। बेड के साथ रखी चेयर पर यूसुफ बैठा था, जो इस वक्त अजिया के बेड पर टेक लगाए सो रहा था। अजिया ने खुद ही बेड से उतरने की कोशिश की थी, तभी अजिया का हाथ यूसुफ के हाथ से टच हुआ था, जिसकी वजह से यूसुफ फ़ौरन जागा था। ये क्या कर रही हो तुम? यूसुफ ने उसे ऐसे उठने की कोशिश करते देखा। फिक्रमंदी से कहा, कुछ नहीं, बस प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए ही उठने की कोशिश कर रही थी। अजिया ने वजह बताई थी। तुम जानती हो कि इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस तरह ऐसा मत करो अजिया। मैं हूं ना, तुम मुझे जगा देती। यूसुफ ने उसे डपटा था। मुझे खोखले सहारों की आदत नहीं है, तल्ख लहजे में जवाब दिया गया था। जाने क्यों इस वक्त अजिया के लहजे में तलखी आ गई थी। मैं तुम्हारा मजबूत सहारा बनना चाहता हूँ, अगर एक मौका दो तो। यूसुफ के लहजे में एक दरख्वास्त थी। मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देती कि कोई मुझे दोबारा तकलीफ़ दे। अजिया ने स्पार्ट लहजे में कहा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ अजिया। यूसुफ ने जताना चाहा, कौन सा शोहर जिसने किसी दूसरे की बातों पर यकीन करके मेरे किरदार को मशकूक कर दिया, या वो शोहर जिसने कई दफ़ा मुझ पर हाथ उठाया, या वो शोहर यूसुफ जिसने अपने तंज के तीरों से मेरी रूह तक को ज़ख्मी कर दिया। अजिया ने उसके शोहर कहने पर टड़क कर पूछा था। यूसुफ के पास उसके सवालों के कोई जवाब ना थे, और वो कहता भी क्या? जानता था कसूरवार तो वो खुद ही है। नहीं है ना कोई जवाब? अजिया ने उसे खामोश देकर दोबारा सवाल किया था। नहीं अजिया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास इल्तजा है। प्लीज़ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। यूसुफ ने बेबसी से कहा। प्लीज़ यूसुफ, फिल वक्त कुछ मत कहो, अजिया ने बेचारे से कहा। अजिया, बस एक मौका। यूसुफ ने मुल्तजी लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है यूसुफ कि एक सॉरी कह देने से हर ज़ख्म बढ़ जाता है, या हर तकलीफ़ का अजाला हो जाता है जो हमने किसी को बगैर किसी गलती के दी हो? अगर ऐसा होता तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन अफसोस, या शायद तुम्हारी बदकिस्मती है यूसुफ कि ऐसा कुछ नहीं होता। अजिया ने इतना कहकर फिर से उठना चाहा था, लेकिन फिर वक्त वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। यूसुफ ने उसे फौरी थाम कर व्हील चेयर पर बिठाया था। वो यूसुफ का सहारा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वक्त वो भी बेबस थी। कुछ सहारे हमें बेबसी में लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। अजिया के कहने पर यूसुफ अजिया को लिए बाहर कॉरिडोर में आया था। अजिया शफक से मिलना चाहती थी। उसने नर्स से दरख्वास्त की, लेकिन नर्स मना करके वहाँ से जा चुकी थी। तभी यूसुफ का फ़ोन बजा था। अजिया ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा था कि इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है। यूसुफ कॉल अटेंड करता, फ़ोन कान पर लगाता वहाँ से जा चुका था। अजिया बस सोचती ही रह गई कि दूसरी जानिब कौन था। आप अजिया भाभी हैं? अजिया व्हील चेयर की टेक से सर लगाए आंखें मूंद कर बैठी थी, जब किसी अजनबी आवाज़ पर उसने आंखें खोली थी। सामने एक अच्छा खासा नौजवान लड़का खड़ा था। जी आप कौन? अजिया ने फौरी पूछा था, क्योंकि उसने आज तक इस लड़के को नहीं देखा था और वो उसके नाम से भी वाकिफ़ था। मेरा नाम नईम है, उस लड़के ने अपना नाम बताया था। मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? अजिया ने अचंभे से पूछा था। मैं यहाँ शफक से मिलने आया हूँ, नईम ने अपने आने का मकसद बताया था। आप शफक से क्यों मिलना चाहते हैं? अजिया ने एक और सवाल किया था। वो लड़का उसे काफ़ी परेशान लग रहा था। देखिए, मैं शफक और शफक एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन फिर अचानक शफक ने कॉलेज छोड़ दिया। मैंने काफ़ी दफ़ा उससे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। मैं अपने पेरेंट्स की फोर्स करने पर आउट ऑफ कंट्री चला गया, और फिर जब मैं वापस आया तो मालूम हुआ कि शफक इस हाल में है। तो जैसे तैसे मालूम करके इस वक्त मैं उससे मिलने चला आया। नईम ने उसे तमाम तफसीलात से आगाह किया था। वो जानता था कि वो लोग कभी भी बिना बताए उसे उससे नहीं मिलने देंगे, और छुपाना बेमकसद था। तुम काजिम को जानते हो? अजिया ने फौरी अगला सवाल किया था। या बेसाख्ता तौर पर वो ये सवाल कर गई थी। हाँ, वो भी हमारे साथ ही था। नईम ने फौरी इस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। आज शफे की जो हालत है उसका जिम्मेदार काजिम हैदर है। अजिया ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। आखिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला भी तो वही था। मतलब? नईम ने नासमझी से कहा, और फिर अजिया उसे बताती चली गई। व्हाट? इतना कैसे गिर सकता है वो? नईम ने हैरानगी से कहा। वो ये तो जानता था कि काजिम कुछ फ्लर्टी टाइप का इंसान है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो इस हद तक गिर सकता है। कौन हो तुम? यूसुफ फ़ोन करके वापस आया था।
جب نعیم کو یوں اجیا کے پاس کھڑے دے کر اس نے اپنی گن نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہٹاؤ پستول! اجیا نے ٹڑک کر کہا۔ کون ہے یہ؟ اس سے پہلے کہ نعیم کچھ کہتا یوسف نے غصے سے دوبارہ کہا، اور پھر اجیا نے نعیم کے بارے میں سب بتا دیا۔ اب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یوسف نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کیونکہ فی الوقت وہ ایسے ہی کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ میں شفق سے ملنے آیا تھا۔ نعیم نے صاف صاف اپنا مقصد بتایا۔ کس حق سے؟ یوسف نے اگلا سوال کیا۔ میں جانتا ہوں یوسف بھائی، اس طرح کسی بھی لڑکے کا یوں آ کر کہنا کہ وہ آپ کی بہن سے ملنا چاہتا ہے ایک نیچ حرکت ہے، لیکن یقین مانیں میری نیت بری نہیں ہے، بس شفق کی حالت کا سنا تو میں یہاں آئے بغیر نہیں رہ سکا۔ نعیم نے نرم لہجے میں کہا، فی الوقت کوئی بھی شفق سے نہیں مل سکتا، اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ یوسف نے اسے تمام تفصیلات بتائی تھی۔ جانتی ہو اجیا کس کا فون آیا تھا؟ یوسف اب اجیا سے مخاطب ہوا تھا۔ اجیا کی ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ حیدر خان کی بیوی کا۔ اس کا کہنا ہے کہ حیدر خان اب کی بار مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھانے والا ہے، اور اس نے کہا شفق کی جان کو ان کی جانب سے بہت بڑا خطرہ ہے، جیسے تیسے کر کے ہمیں شفق کو کہیں اور شفٹ کرنا ہوگا۔ یوسف کے بتانے پر اجیا کو اچھا خاصا شوق لگا تھا۔ اگر یوسف بھائی آپ چاہیں تو شفق کو میرے ماموں کے ہاسپٹل میں رکھ سکتے ہیں۔ میرے ماموں ایک کامیاب ڈاکٹر ہیں اور وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، اس طرح شفق کو کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ میرے ماموں کی پوری فیملی وہاں سیٹل ہے۔ نعیم نے فوری طور پر مشورہ دیا، لیکن میرے لیے یوں بھروسہ کرنا آسان نہیں، یوسف نے صاف گوئی سے کہا۔ یوسف بھائی آپ کے لیے جانچ پڑتال کروانا کوئی مشکل کام نہیں، میں آپ کو تمام ڈیٹیلز دے دیتا ہوں ماموں کی فیملی کے بارے میں۔ آپ چاہیں تو انویسٹیگیشن کروا لیں، اور ویسے بھی اگر شفق کو ہوش نہ آیا تو ڈاکٹرز پرمیشن نہیں دیں گے اسے لے جانے کی۔ ہمیں شفق کے ہوش میں آنے تک اس ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نعیم بہت سمجھداری سے ہر مسئلے کا حل بتا رہا تھا۔ آخر اس نے اس لڑکی سے محبت کی تھی، اور وہ اپنی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یوسف بھی اس کی باتوں سے کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا، بس اب اسے شفق کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، اور اس دوران اسے تمام جانچ پڑتال کروا کر تمام انتظامات بھی کرنے تھے۔ رانی نے کاظم اور حیدر خان کی گفتگو سن لی تھی، اور پھر جیسے تیسے چھپ کر حیدر خان کے فون سے یوسف راؤ کا نمبر لے کر یوسف کو فون کیا تھا، لیکن اس کی یہی بلائی اس کی موت کا سبب بنے گی یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ فون کر رہی تھی جب یکدم اسے اپنے تعاقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ حیدر خان بالکل اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اور اس کی یوسف سے ہونے والی گفتگو سن چکا تھا۔ رانی اب خوف سے کانپ رہی تھی، اور حیدر مٹھیاں بیچے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے دشمنوں تک ہمارے راز پہنچانے کی؟ حیدر خان نے اس کے بالوں کو آہنی شکنجے میں لیتے ہوئے داڑھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں خواہ مخواہ اس سے دشمنی کر بیٹھا ہے تو؟ رانی نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ بڑی زبان آ گئی ہے تیری، لگتا ہے کاٹنی ہی پڑے گی۔ حیدر خان اب کی بار پوری شدت سے گرجا تھا۔ چھوڑ مجھے، جانور ہے تو جانور۔ رانی نے اپنے بالوں کو اس کی مٹھی سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابا کیا کر رہا ہے یہ تو؟ چھوڑ اماں کو۔ حیدر خان کی آواز سن کر کاظم بھاگتا ہوا آیا تھا۔ چھوڑ دے کاظم، آج میں اسے مار دوں گا۔ حیدر خان چیختا چلاتا رانی کو چھوڑتا اپنے کمرے میں گیا تھا، اور واپس آنے پر اس کے ہاتھ میں موجود پستول دے کر رانی کی تو جان پر بنائی تھی۔ ابا ایسا کیا کر دیا اماں نے؟ کاظم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر حیدر خان اتنے غصے میں کیوں ہے۔ یہ تیری ماں نہیں، آستین کا سانپ ہے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، حیدر خان نے رانی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن کاظم نے فوری آگے بڑھ کر حیدر خان کو پکڑا تھا۔ وہ حیدر خان کو روکنا چاہتا تھا، لیکن شاید آج رانی کی قسمت میں موت لکھی جا چکی تھی۔ حیدر خان نے گولی چلائی تھی جو ڈائریکٹ رانی کے سینے میں جا لگی۔ رانی درد سے تڑپ رہی تھی، زمین پر اس کا خون بہتا چلا جا رہا تھا، اور پھر اگلے ہی کچھ لمحوں میں اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ کاظم سر پکڑے وہیں بیٹھا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا باپ ایسے اس کی ماں کو مار دے گا۔ یہ کیا کیا ابا تو نے؟ کافی دیر بعد اس کے حواس واپس لوٹے جب اس نے حیدر خان سے سوال کیا۔ ایسے لوگوں کا ایسے ہی انجام ہونا چاہیے، زیادہ مت سوچ کاظم، لاش کو ٹھکانے پر لگا دے، ہماری خالی زمینیں وہیں دفن کر دے سے صبح ہونے سے پہلے۔ حیدر خان حاکمانہ انداز سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ کاظم نے جیسے حیدر خان نے کہا ویسا ہی کیا تھا، اور پھر ایک انسان بدلے کی آنکھ میں جھلس کر مر چکا تھا۔ کاظم کے اندر بھی تو حیدر خان کا خون تھا، وہ بھی کچھ دیر میں نارمل ہو چکا تھا۔ اس بدلے کی آگ میں اور کون کون جھلسنے والا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ ہر طرف رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔
رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا، شفق کو ہوش بھی آ گیا تھا اور یوسف نے تمام انویسٹیگیشن اور انتظامات کر لیے تھے۔ اب کل صبح ہوتے ہی اس نے شفق کو نعیم کے ساتھ امریکہ بھیجنا تھا۔ شفق ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹرز نے اسے بائی پلین دوسرے ملک بھیجنے کی اجازت دے دی تھی، اور یوسف نے اس سب میں روحان کو بھی شفق کے ساتھ بھیجنا مناسب سمجھا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک نامحرم کے ساتھ تو اپنی بہن کو نہیں بھیج سکتا تھا۔ ان دنوں نعیم نے پوری طرح یوسف کا ساتھ دیا تھا۔ یوسف نے بھی انزل کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ اس کے بارے میں سب جانتا ہے، اور نہ یوسف نے روحان کو بتایا تھا۔ وہ سب پہلے ہی حفاظتی انتظامات کرنا چاہتا تھا، اور پھر ہی وہ انزل کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا تھا۔ یوسف اور رجیہ ابھی ہاسپٹل میں ہی تھے، جبکہ باقی تمام لوگ گھر پر تھے، اور اس وقت سبھی اپنے کمروں میں سو رہے تھے، جبکہ نریم پانی لینے کی گھر سے کچن میں آئی تھی۔ وہ جگ ہاتھ میں لی کچن سے نکلی ہی تھی جب اسے لان میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوری تمام لائٹس آن کی تھی۔ کون ہے؟ نریم نے خوف محسوس کرتے ہوئے کہا، لیکن کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ آخر چور یا مجرم کا اب سامنے آتا ہے، اسے لگا اسے وہم ہوا تھا۔ تبھی وہ اپنے خیالات کو جھٹکتی وہاں سے جانے لگی تھی جب کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چونکہ وہ پہلے ہی کسی کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی، اس لیے چوکنی تو وہ پہلے ہی تھی۔ اس نے فوری اپنے حواسوں پر قابو پا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا جگ اس کے سر پر مارا، جو بری طرح اس کے سر پر لگا تھا۔ اب اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ کون ہو تم؟ وہ سر پکڑے کرا رہا تھا جب نریم نے چلاتے ہوئے پوچھا تھا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ غازی نے اسے وارن کرنا چاہا۔ اچھا تو اب ہوگا بھی نہیں تمہارے ساتھ، نریم اتنا کہہ کر زور زور سے چلانے لگی تھی۔ تمام گھر والے اپنے اپنے کمرے سے نکل کر بھاگ کر لان میں آئے تھے، اور سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر سبھی حیران کھڑے تھے۔ کون ہے تو؟ روحان نے فوراً اس کا گریبان پکڑا تھا، اور انزل جو آنکھیں مسلتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی، سامنے غازی کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ چھوڑ دے مجھے، غازی نے روحان کے ہاتھ پر اپنے گریبان ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تجھے تو میں اب کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ روحان نے اسے سب اب کے اور بھی مضبوطی سے پکڑا تھا، اور پھر اس نے فون جیب سے نکال کر یوسف کو فون کیا تھا۔ بھائی آتے ہی ہوں گے، روحان نے گھر والوں کو کہا تھا، اور اب سبھی یوسف کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑی آئی تھی۔ یوسف نہیں آیا تھا، لیکن اس نے دوسرے پولیس آفیسرز کو غازی کو اریسٹ کرنے بھیجا تھا، اور پھر پولیس غازی کو ہتھ کڑی پہناتی وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئی تھی۔ جاتے جاتے غازی نے کھا جانے والی نظروں سے نریم کو دیکھا۔ نریم ڈری نہیں تھی، وہ تو شروع سے ہی ایسی تھی، نڈر، بے خوف، ڈٹ کا مقابلہ کرنے والی۔ ہم کتنے بیوقوف ہوتے ہیں نا، کہ جب ہمارے پاس ایک رشتہ یا چیز میسر ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب ہم اسے کھو دیتے ہیں تو کئی طرح کے کاش ہمارے دماغ میں جنم لینے لگتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے۔ لیکن ہم صرف اتنا ہی نہیں کہتے، بلکہ ہم اس کاش کو لیے اس کے ارد گرد اپنی زندگی کو لیے گھومتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ تھوڑی سی کوشش کر کے اس چیز کو پالیں، بلکہ اپنی انا کو مقدم رکھتے ہیں۔ آج غازی کو اسٹروک پر اپنی ماں کی یاد آئی تھی۔ آج تک اس نے غربت ضرور دیکھی تھی، لیکن کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے یوں بھی ہاتھ لگاتا۔ اس کی ماں نے اس کے ہر لاڈ اٹھائے تھے، تو آج اسے کیسے نہ ماں یاد آتی۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جس کی دعائیں اور وفائیں ہمیں مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ پھر اس نے تو وہ ماں ہی کھو دی تھی، لیکن اب بھی اس پر پیسے کا لالچ حاوی تھا۔ اسے ماں کا خیال ضرور آیا تھا، لیکن اس نے لوٹنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ اب تو اسے ندیم راؤ سے بھی بدلہ لینا تھا، اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑتا۔ یوسف نے تمام جانچ پڑتال کر کے شفق کو امریکہ بھیج دیا تھا، اور اب اس نے چین کا سانس لیا تھا۔ یوسف نے روحان کو شفق کے ساتھ بھیجا تھا۔ ایک کام تو اب ختم ہو چکا تھا، لیکن اب ایک بہت ضروری کام تھا، اور وہ تھا انزل کا دماغ ٹھکانے لگانا۔ یوسف سب کام نپٹا کر اجیا کے پاس آیا۔ اجیا اس وقت سو رہی تھی۔ یوسف کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح وہاں رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے اب اجیا کو گھر لے کر جانا تھا، اسے جگانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہیں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شدید تھکن کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اجیا کی آنکھ کھولی تو اس نے یوسف کو سویا ہوا پایا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بہت سنبھل کر بیڈ سے اٹھی تھی، اور بہت احتیاط سے چل کر یوسف کے پاس آئی تھی، اور بہت غور سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یوسف، کبھی کبھی مجھے تمہاری حالت پر ترس آتا ہے۔ ان سب حالات میں تم نے کیسے خود کو بھلا دیا ہے۔ اپنی نفرت میں تم خود نہیں جلے، بلکہ تم نے خود کو بھی جلایا ہے۔
لیکن تمہارے دیے ہوئے زخم ابھی مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ کیسے تم نے مجھے تکلیف دی؟ میری روح تک کو تم نے زخمی کر دیا۔ اجیا اس کے پاس بیٹھے گمسم سے انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے تمہیں آئینے کے سامنے کھڑا کروں اور تمہیں بتاؤں کہ یہ یوسف نہیں تھا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ تمہاری یہ حالت مجھے بہت اذیت دیتی ہے۔ محبت تو تم نے مجھ سے کر لی، لیکن افسوس تم مجھ پر اعتبار نہیں کر سکے۔ محبت بھی ضروری ہے، لیکن اعتبار سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کاش تم مجھ پر بھروسہ کر پاتے تو آج ایسا نہ ہوتا۔ اجیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں تم سے پہلی دفعہ ملی تھی، کیسے تم نے مجھے ڈھونڈ نکالا تھا۔ شاید میں تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی تھی، یا شاید میری قسمت میں اذیت لکھی جا چکی تھی۔ اجیا نے تعصب سے کہا، ویسے ایک بات ہے مسٹر سلوشن، تم سوتے ہوئے بہت قاتل لگتے ہو۔ اجیا نے روتے روتے ذرا مسکرا کر یوسف کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں ویسے بھی تو قاتل ہوں اجیا۔ یوسف نے جٹ سے آنکھیں کھولی اور اجیا کی تو سیٹیں گم ہو گئی۔ تو تم جاگ رہے تھے؟ اجیا نے خفگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اجیا، میں نے تمہارا ایک ایک لفظ سنا ہے اور ہر لفظ مجھے قصوروار ثابت کر رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا، میں قاتل ہی ہوں، تمہارے جذبات کا، تمہاری خوشیوں کا۔ یوسف آنکھیں پھر سے بند کر چکا تھا، شاید وہ اجیا کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہے نا یوسف، میرے دل میں تمہارے لیے اب اتنی محبت نہیں رہی کہ میں تمہارا دل رکھنے کو اتنا ہی کہہ دوں کہ نہیں تم میرے قاتل نہیں ہو۔ میں بے بس ہوں، میں چاہوں بھی تو معاف نہیں کر سکتی تمہیں۔ اجیا نے بے بسی سے کہا، حقیقت ہے کچھ لوگ ہمیں اتنی تکلیف دے دیتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی انہیں معاف نہیں کر پاتے۔ اجیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جانتا ہوں اجیا، تمہارے لیے مجھے معاف کرنا آسان نہیں، یوسف نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ اجیا کے اس سوال پر یوسف نے فوراً اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ سوال اس کی توقع کے برعکس تھا۔ ہاں، میں تم سے اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، یوسف نے جلدی سے کہا۔ تو پھر ایک کام کرو، اجیا نے بہت سوچتے ہوئے کہا تھا۔ جواباً یوسف نے سوالیہ انداز سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ خود کو اتنی تکلیف دو جتنی تمہیں لگتا ہے کہ میں برداشت کر سکوں۔ اجیا کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں تیار ہوں اس سزا کے لیے، یوسف نے فوری حامی بھر لی، لیکن یہ سزا تم خود مقرر نہیں کرو گے۔ جاؤ کسی صاحب علم کے پاس اور جا کر کہو کہ تم نے اپنی پاک باز بیوی کو بد کردار قرار دے کر اسے ایسی سزا دی جو تاحیات اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور پھر وہ سزا تمہیں دے گا۔ وہ سزا تم خود کو دو گے۔ اجیا نے ایک لفظ پر دباؤ دے کر کہا تھا۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ محبت کرنے والوں کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ وہ اتنے بے حس بن جائیں کہ آپ کی تکلیف بھی ان پر اثر نہ کرے، اور محبت کرنے والے تو ویسے بھی کانچ کی مانند ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کانچ ٹوٹتا ہے تو پھر وہ اپنے محبوب تک کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اجیا، لیکن کیا پھر تم مجھے معاف کر دو گی؟ یوسف نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ یوسف، جب معاف کیا جاتا ہے تو سزا نہیں دی جاتی، اور جب سزا دی جاتی ہے تو معافی کی کوئی وقت نہیں رہتی، اجیا نے جتانے کے انداز میں کہا۔ لیکن میرے لیے معافی کی اہمیت سزا کے بعد بھی ہے، تم مجھے دل سے معاف کر دینا پلیز، یوسف نے ملتجی لہجے میں کہا۔ نہیں، اجیا نے روتے ہوئے بس اتنا کہا تھا۔ اس کا جواب سن کر یوسف یکدم چپ ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم خود کو جسمانی تکلیف دے کر میری روح پر لگے زخموں کو بھر دو گے، اجیا نے کربناک لہجے میں کہا۔ میں کیا کروں اجیا، مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں دی ہوئی تکلیف کا ازالہ کس طرح کروں۔ یوسف کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح وہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، شاید وہ بہت کچھ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خود نہیں جانتی اس کا جواب یوسف، لیکن جس دن مجھے لگا کہ میرے زخم بھرنے لگے ہیں اس دن میں تمہیں معاف کر دوں گی، اجیا نے اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھنا اجیا، کہیں تمہارے زخموں کے مرہم بنتے بنتے میری سانسیں میرے جسم کا ساتھ نہ چھوڑ دیں۔ یوسف کے لہجے میں کیا نہیں تھا، درد، تکلیف، بے چینی، اذیت۔ اتنی ظالم نہیں ہوں میں یوسف، اجیا نے فوری کہا تھا۔ کیا تم میری آخری سانسوں کے انتظار میں ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم مجھے اس وقت معاف کرو گی جب میں آخری سانس لے رہا ہوں گا۔ جانے کس احساس کے تحت یوسف یہ بات کہہ گیا۔ ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی یوسف، اجیا کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا اجیا کے اندر نفرت، محبت، انا کی جنگ ہو رہی ہے، اور تینوں ہی ایک دوسرے سے سبق لے جانا چاہتے ہیں۔ اجیا، تکلیف میں ہوں بہت، یوسف نے بے بسی سے کہا تھا، تبھی ایک آنسو ہاتھوں پر گرا تھا۔ بس یہی تکلیف تو تمہیں برداشت کرنی ہے مسٹر یوسف، اجیا اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یوسف وہیں بیٹھا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کیا محبوب اتنا بھی سنگ دل ہوتا ہے؟ اس کے دماغ میں مسلسل یہی سوال آ رہا تھا۔
شام کے سائے ڈلتے جا رہے تھے، ہر انسان پورے دن کی مشقت کے بعد گھر کو واپس جاتا نظر آ رہا تھا۔ چرند پرند بھی اپنے ٹھکانوں پر لوٹ رہے تھے۔ یوسف کے کانوں میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور تبھی اس نے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا مسجد کی جانب چل دیا۔ اب یہ اس کے روٹین کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ نمازوں کی پابندی کرنے لگا تھا اور اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جایا کرتا تھا اور ہاتھ اٹھا کر جانے کی چیز کا سوال کیا کرتا تھا۔ جو بھی تھا وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس نے اب اجیا سے بھی کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا، بس وہ چپ چاپ اس کی کیئر کرتا رہتا تھا، لیکن بات بہت کم کرتا تھا۔ اجیا اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس نے نماز ادا کی اور پھر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ گھر جائے۔ وہ جب بھی گھر جاتا اجیا کا سنگ دل رویہ اسے مزید تھکا دیتا تھا۔ چونکہ شفق بھی اب کافی بہتر ہو گئی تھی اور اجیا بھی بالکل ٹھیک تھی، تو اب اس کا رجحان نمرا کی شادی کی جانب تھا۔ ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی۔ اب زور و شور سے نمرا کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ آئے روز مارکیٹ کے چکر، یہ کام وہ کام، ان سب میں کب شادی کا دن آ پہنچا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ اس پورے ٹائم میں کسی نے انزل کو کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی انزل کی طرف سے کوئی بات ہوئی تھی۔ ہاں، وہ بیچ بیچ میں اپنی کڑوی کسیلی باتیں ضرور کیا کرتی تھی۔ وہ صرف شفق کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، تب ہی وہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ آج ہی نمرا کی شادی تھی اور آج ہی شفق اور روحان کی فلائٹ تھی۔ اجیا اور نریم کو یوسف کے ساتھ ان دونوں کو ایئرپورٹ لینے گئے تھے۔ ابھی وہ ان دونوں کے باہر آنے کا انتظار کر ہی رہے تھے جب شفق کو سامنے سے آتا دیکھ کر اجیا فوراً اس کے گلے لگی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو شفق میری جان؟ اجیا نے اس کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں بھابھی؟ شفق کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ اجیا سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اتنا کہہ کر شفق اجیا سے الگ ہوئی تھی اور یوسف کے گلے لگی تھی۔ آخر وہ بڑا بھائی تھا اور اتنے دن بعد بھائی سے دور رہی تھی اور اب اسے سے مل کر رونا آ رہا تھا۔ میری پیاری بہن کیوں رو رہی ہے؟ یوسف نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بھائی، بس تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی، شفق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہنستے رہا کرو میری جان، یوسف نے محبت سے بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں جی، واقعی کچھ لوگوں پر مسکراہٹ بہت دلکش لگتی ہے۔ آپ کے بولنے والا نعیم تھا۔ اس نے معنی خیزی سے شفق کو دیکھا تھا جو اس وقت اسکارف پہنے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بھائی آپ بھابھی کا خیال رکھتے ہیں نا؟ شفق نے مصنوعی خفگی سے بھویں چکاتے ہوئے یوسف سے پوچھا تھا، جس پر یوسف اور اجیا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر یوسف شفق کی جانب دیکھ کر ذرا سا مسکرا دیا۔ تبھی شفق نے ان دونوں کے درمیان کھنچاؤ کا محسوس کیا تھا۔ اب تک وہ دونوں ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ شفق سوچ چکی تھی ان دونوں کو تو وہ ٹھیک کر کے رہے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے گھر کی جانب لوٹ رہے تھے۔ پوری گاڑی میں اگر کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو وہ نریم تھی جو مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ایک ایک بات شفق کو بتانا وہ اپنا فرض سمجھ رہی تھی اور اجی اور شفق اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ شفق، میں نے نریم کے لیے بھی لڑکا ڈھونڈ لیا ہے، اجیا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اجیا کی بات سنتے ہی پٹر پٹر بولتی نریم کی زبان کو بریک لگی تھی۔ کیا؟ پوری آنکھیں کھولتی نریم زوروں سے چلائی تھی، جبکہ روحان کہکہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ ہاں تو چھوٹی ہو تم، شفق نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں جی، میں ابھی چھوٹی ہوں، فی الحال میری شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں آپ لوگ۔ نریم نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ نہیں بھائی، اب تو پہلے نریم کی شادی ہی کریں گے، باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتی ہے یہ، روحان نے حتمی انداز میں کہا اور اب تو نریم مزید تپ چکی تھی۔ اچھا چلیں بھابھی، بتائیں کون سا لڑکا پسند کیا ہے آپ نے؟ نریم نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا اور اس کی بات پر سب کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ نریم بھی تو نریم تھی، پٹاخہ، بڑی چلاک ہو تم، شفق نے اس کے کندھے پر چپت رسید کی۔ معصوم لوگوں کی دنیا ہے بھی نہیں، نریم نے ٹڑک کر کہا تھا۔ چاہے معصوم لوگوں کی دنیا تکلیف دہ ہو لیکن ان کی آخرت بہت خوبصورت ہوتی ہے نریم، اجیا نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، شفق نے اس کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہا اور پھر اسی گپ شپ میں کب گھر آ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ گھر میں آ کر سب سے ملے تھے، سب بہت خوش تھے، جبکہ ایک شخصیت وہاں موجود تھی جو حسد کی آنکھ میں جھلس کر ان خوشیوں سے محروم تھی۔ سب وہیں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرنے لگے تھے اور پھر ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ یوسف خود نمرا اور نریم کو پارلر چھوڑ کر آیا تھا، جبکہ اجیا نے گھر پر تیار ہونا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شفق بہت تھک گئی تھی، چونکہ ابھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی، اس لیے بہت جلد تھک جاتی تھی۔ وقت کیسے سرکتا جا رہا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ شفق بھی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد تیار ہو رہی تھی جب شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کے پیچھے اسے ایک اور عکس دکھا اور اس کی آنکھیں غصے سے وہیں پھیل گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شفق کا لہجہ اچھا خاصا سخت تھا، اتنا تو اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیسے کس کو ڈیل کرنا ہے۔ میں تمہیں دیکھنے آئی تھی، کتنی ڈیٹ ہو نا تم، انزل نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا
और तुम कितनी बेहिस और धोखेबाज हो। शफक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। वो तो मैं हूँ, अंजल ने फखरिया लहजे में कहा, जैसे उसकी तारीफ की गई हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शफक ने हकारत से कहा। और तुम्हें डरना चाहिए मुझसे, अंजल ने उसे डराना चाहा। मैं और तुमसे डरूं? शक्ल देखी है अपनी, चले जाओ यहाँ से। शफक ने उसे आईना दिखाते हुए बाहर निकलने का कहा था। अंजल को तो वो पहले वाली शफक लग ही नहीं रही थी। काफ़ी कुछ सीख गई हो, अंजल ने ऊपर से नीचे लेकर उसका जायजा लेते हुए कहा। काश तुमने भी थोड़ी सी इंसानियत सीख ली होती, शफक ने तासुफ से कहा। अपनी ज़बान को लगाम दो, खींच के दूंगी वरना। अंजल ने बाकायदा उसकी गर्दन अपने हाथ में दबोचते हुए कहा। चूंकि उसकी गिरफ्त मजबूत थी, शफक को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। वो चीखना चाह रही थी, लेकिन आवाज़ कहीं दबकर रह गई। तभी शफक ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर उसके बाल अपने हाथों में दबोचे थे और अच्छे खासे जोर से उसके बाल खींचे थे। आह छोड़ो मेरे बाल जंगली लड़की, अंजल ने चीखते हुए कहा। बाल खींचने की वजह से उसकी गिरफ्त शफक की गर्दन पर ढीली हुई थी। तभी शफक ने मौका पाते ही अपनी गर्दन उसके हाथ से छुड़वाई थी। अब अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें क्या लगता है फिर से डराओगी तो धमकाओगी? मैं डर जाऊंगी? मत बोलो, मैं इंस्पेक्टर यूसुफ राव की बहन हूँ, सो आइंदा मुझे हाथ लगाने से पहले सोच लेना। शफक ने तमाम लिहाज बालाए ताक रखकर मजबूत लहजे में कहा। तो तू नहीं बचेगी, अंजल ने शहादत की अंगश्त उसकी तरफ करते हुए उसे वार्न किया था। निकलो यहाँ से, शफक ने दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहा। तुम इससे पहले कि अंजल फिर कुछ कहती, शफक ने उसकी बात काटी थी। मैंने कहा निकलो यहाँ से, या मैं खुद ही तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊँ, शफक ने तड़क कर कहा। उसका बाजू दबोचते हुए उसे दरवाजे तक ले गई थी और कमरे से निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वापस आकर बेड पर बैठ गई। अंजल तुम क्या, अगर कोई भी मेरे भाई या फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके साथ मैं यही करूंगी। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि कभी भी अपने दुश्मन पर अपना डर अया ना करो, वरना वो तुम पर हावी हो जाएगा। शफक खुद से मुखातिब हुई, तभी किसी की आवाज़ पर वो एकदम उछली थी। शाबाश मेरी शेरनी, नईम ने मुस्कुराते हुए से शाबाश दी, जिस पर धीमे से वो मुस्कुरा दी। तुम यहाँ कैसे? शफक ने भुएं अचकाते हुए पूछा। वो यूसुफ भाई ने बुलाया था, उनके पास ही जा रहा था, सोचा तुम्हारा हाल पूछते हुए जाऊं, लेकिन दरवाजे पर ही तुम्हारी और अंजल की आवाज़ सुनकर रुक गया। फिर तुम्हारी नज़रों से छुप कर पर्दे के पीछे छुप गया और जब अंजल ने तुम्हारा गला दबाया मैं बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन फिर तुम्हारा शानदार रद्द-ए-अमल देकर रुक गया। तुम्हारा ये रूप देखकर ही अंजल घबरा गई, इसलिए मुझे अंदर आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, नईम ने हंसते हुए कहा, जबकि शफक उसकी इतनी लंबी वजाहत पर मुस्कुरा कर रह गई। क्या आपको किसी ने नहीं सिखाया कि किसी के कमरे में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं होते? शफक ने अब्रू उचकाते हुए कहा। इसके लिए मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ मेरी शेरनी, नईम ने अपने सीने पर हाथ रखकर जरा सा झुकते हुए कहा। उसकी सरकब शफक ने कहका लगाया था। मेरा नाम शफक है, शफक ने मसनूई अकड़ दिखाते हुए कहा, और मेरा नाम नईम है। नईम ने हंसी दबाते हुए कहा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। शफक ने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ करते हुए कहा, तुम इस मूड में भी अच्छी लगती हो। नईम ने उसकी नज़रों के सामने आते हुए कहा, अगर वो मुझे मार देती तो? शफक ने टड़क कर कहा, तुम्हारा शेर था ना, फिर कैसे मार देती? नईम ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम शेर हो? शफक ने मजाइका खेस लहजे में पूछा। अगर तुमसे शादी हो जाए, चूँकि तुम शेरनी हो तो बीवी तो शेरनी जैसी ही होनी चाहिए। नईम ने उसकी खफगी और गुस्से को ज़रा खातर में लाते हुए कहा, क्योंकि जानता था ये सब मसनूई है। भले शफक उससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन वो इतना तो जान गया था कि शफक अब उस पर भरोसा करने लगी थी और उसके लिए यही काफ़ी था। मैं और तुमसे शादी, क्या तुम्हें इस बात पर हंसी नहीं आती? शफक ने हंसते हुए उसे सवालिया नज़रों से देखा था। नहीं, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है ये सोच कर ही, नईम ने जानबूझकर सीरियस होकर कहा, और शफक बस उसे देख कर रह गई। एक वक्त में वो कैसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रही थी जो सिर्फ उसकी मोहब्बत को एक वक्त गुजारी समझता था, और आज एक इंसान उसकी मोहब्बत के पीछे भाग रहा था। शायद यही ज़िंदगी थी। हर इंसान अपनी चाहत के पीछे भाग रहा है, किसी को किसी की चाहत का एहसास नहीं कि कौन उसे कितना चाहता है। शायद इंसान ही इतना खुदगर्ज पूरी ज़िंदगी उसकी चाहत के लिए खुद को हिलकान करता है जिसे वो चाहता है, और फिर कोई उसे कितना चाहता है ये तो उसे कभी नज़र ही नहीं आता। यूसुफ सफ़ेद कुर्ता पहने, कंधों पर शाल डाले, आज मामूल से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अजिया ने उससे नज़र बचाकर कितनी दफ़ा उसे देखा था, लेकिन उसे इल्म ना था कि उसकी ये चोरी पकड़ी जा चुकी है। कल इमाम साहब ने बताया कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएं, और अब मैं इस कश्मकश में हूँ कि चोरी चोरी हमने देखने वालों को क्या सजा दी जाए। यूसुफ ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अजिया के पीछे आकर खड़े होकर उसके कान में सरगोशी की थी।
اور اجیا تو وہیں جیم سی گئی تھی، یعنی اس کی چوری پکڑی گئی تھی کہ کون دیکھ رہا ہے تمہیں چوری چوری۔ اجیا نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بس ہے میری خوبصورت سی بیوی جو مجھے نظر لگانا چاہتی ہے۔ آج یوسف نے معنی خیزی سے کہا، بہت زیادہ خوش فہم نہیں ہو گئے تم؟ اجیا نے پلٹتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر یہ میری خوش فہمی ہے تو کمال کی خوش فہمی ہے جانا، یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوش فہمیاں ہمارا نقصان کرتی ہیں، اجیا نے اسپاٹ لیتے میں کہا۔ کچھ خوش فہمیاں پال لینی چاہیے بیگم، جینا سہل ہو جاتا ہے۔ یوسف اب بھی مسکرا رہا تھا۔ تمہارا جینا میں سہل ہونے دوں گی تو آسانی سے جیو گا نا مسٹر یوسف، جیا نے ٹڑک کر جواب دیا تھا۔ اور یوسف، وہ تو عادی ہو چکا تھا اب اجیا کی ان باتوں کا۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے مسز یوسف راؤ، یوسف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ غائب ہو جاؤں گی ایک دن انہی نظروں سے، اجیا نے اکتاہٹ سے کہا۔ میں ایسا ہونے دوں گا تو ایسا کرو گی نا، یوسف نے مضبوط لہجے میں کہا۔ دور ہٹو مجھ سے، اجیا نے اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ کیوں میری محبت سے ڈرتی ہو؟ یوسف نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں میری نفرت کی آگ تمہیں جھلسا نہ دے، اجیا نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ اجیا، یہی تو خاص بات ہے، لوگوں کو کسی انسان کی محبت اس کے رب سے ملوا دیتی ہے، اور مجھے تمہاری نفرت نے میرے رب سے ملوا دیا، اور دیکھنا ایک دن وہ ہمارے دن بھی ملا دے گا۔ یوسف کے لہجے میں ایک یقین تھا اور اجیا اسی یقین سے ڈر گئی تھی، اور وہ دن میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، اجیا نے غصے سے کہا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے، یوسف نے اس کی بات کو بالکل اگنور کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیسی بات؟ اجیا نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہ تم زیادہ خوبصورت غصے میں لگتی ہو یا جب پیار سے بات کرتی ہو؟ یوسف اب بھی ایسے کھڑا تھا جیسے یہ بہت مشکل سوال ہو اور وہ اس کا جواب ڈھونڈنے کی کشمکش میں ہو۔ چھچورا پن کرنے والا تم سا کوئی نہیں، کسی کو کیا علم، پورا دن لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر رکھنے والا یوسف راؤ کتنا چھچورا ہے، اجیا نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ یہ چھچورپن صرف اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے، یوسف نے اسی کے لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری ان باتوں سے میں پگھل جاؤں گی تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، اجیا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ سب تو محض دکھاوا ہے، جانتا ہوں تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، یوسف نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور اجیا اس کی بات پر تھوڑا سا گڑبڑا گئی، کیونکہ اس حقیقت سے تو اسے روز اس کا دل آشنا کرواتا ہے، لیکن وہ جھٹلا دیتی تھی۔ اللہ ہی تم پر رحم کرے یوسف، اجیا اتنا کہہ کر وہاں سے ہٹ کر بیڈ پر بیٹھ کر اپنی سینڈل پہننے لگی تھی جب دروازہ بجا تھا۔ بھائی اندر آ جاؤں، اندر آنے والی شفق تھی، اور پھر یوسف کی جانب سے مثبت جواب ملتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھابھی، یہ گجرے لائی تھی میں آپ کے لیے، شفق نے ہاتھ میں پکڑے گلاب کے گجرے اجیا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جسے فوری یوسف نے اچک لیا۔ یہ گجرے تو میں ہی پہناؤں گا اپنی بیگم کو، یوسف وہیں زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اجیا کا ہاتھ تھامنا ہی چاہا تھا جب اجیا نے فوری ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ دیکھو اجیا، یہ گجری تو آج میں ہی تمہیں پہناؤں گا، یوسف نے پرعزم لہجے میں کہا، اور پھر زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شفق تو یہ دیکھ کر سب مسکرائے جا رہی تھی۔ دیکھو ان گجروں کا حسن تمہاری کلائی میں آتے ہی مزید بڑھ گیا ہے، یوسف نے گجرا اس کی کلائی میں پہنانے کے بعد محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شفق نے جلدی سے وہ لمحہ اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کر لیا، اور یہ لمحہ تو اجیا کے لیے بھی خاص تھا۔ اس کا محرم اس کی محبت اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا زبردستی اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ اندر ہی اندر ایک خوشی تو اس نے بھی محسوس کی تھی، لیکن اس نے یوسف پر عیاں نہیں ہونے دی تھی یہ بات۔ کیا خوشبو ہے ان گلابوں کی، یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی پر پہنے گلاب کے گجرے کی خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ تبھی اجیا نے جھٹک کر اسے ہاتھ چھڑوا لیا، ورنہ تو وہ خود اس لمحے کے سحر میں تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی چاہتی تھی کہ یہ وقت یہیں رک جائے اور وہ اسی لمحے میں جیتی رہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔